बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, सफारती सतह पर पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की हुई थी और काफ़ी अरसे से ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। आज बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से। पाकिस्तान ने इस अमल को खुशाइन करार दिया है। ये दोनों जमातें वो जमातें हैं जिनको भारत की जानिब से स्पॉन्सर्ड किया जाता है, इनको फंड्स दिए जाते हैं और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तायीद हुई है और पाकिस्तान ने इसको खुश आइन करार दिया है। बाकायदा फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट जारी हुई है। इस पर आज बात करेंगे। बहुत बड़ी स्टोरी है। फाइनेंशियल टाइम्स इस पर लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स इस पर लिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है इसकी आलमी सतह पर पजीर आई हुई है और भारत को तशवीश का इजहार है इस तमाम डेवलपमेंट पर। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। जनरल आसिम मुनीर जब इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में वहाँ पे उनकी अहम मुलाकातों के बाद ये डेवलपमेंट सामने आई है, इसका क्रेडिट भी यकीनन पाक फ़ौज को ही जाता है। जिस तरह से पाक फ़ौज मुसलसल कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। कितना बड़ा डिसीजन है ये जो कि आज आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है मजीद ब्रिगेड और BLA को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। ये बहुत ह्यूज सक्सेस है जी, स्पेशली जो हमारा नैरेटिव की सक्सेस है, पाकिस्तान परफॉर्मिंग पाकिस्तान की सक्सेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एज अ रिस्पॉन्सिबल पीस लविंग और सेक्रीफाइसिंग स्टेबिलिटी की हामी स्टेट के तौर पे जो उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है, आपके सच की जीत हुई है, आपकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है एंड इंटरनेशनल फोर्सेस ने आपके ऊपर एतमाद करते हुए आपको आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करते हुए वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। यही चीज़ें हम कब से रो रहे हैं। हम तो इस BLA BRA के और ये जो प्रॉक्सी का स्पॉन्सर टेररिज्म है और जो टेररिज्म और प्रॉक्सी का जो मिक्स की एप्लीकेशन है बाय द बिग स्पॉन्सर इंडिया, हम तो कब से रो रहे हैं और ये हम तो चीख रहे हैं और उसका लोगों को और 21वीं सदी है, सबको इन्फॉर्मेशन भी होती है बट वो टाइमिंग्स की बात होती है। आई थिंक उसकी पाकिस्तान इसके लिए काफ़ी पहले से कोशिशें कर रहा था, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या वो डेवलपमेंट्स हैं जिसके नतीजे में अब ये यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से डिक्लेयर किया गया? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि आपका परफॉर्मिंग पाकिस्तान सामने आया है। जो नेशनल नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया बुनियान अल मरसूस के बाद, वो मिलिट्री विक्ट्री इतनी स्ट्रांग थी कि आपने एक सो कॉल्ड एक जो ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ एक इंडियन अपने इंप्रेशन बनाया हुआ था और पूरे वेस्ट को, अमेरिका को और सबको वो अपनी वो कहते हैं ना कमीलियन डिप्लोमेसी से उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ था। तो वो एकदम शरेड वो ख़त्म हुआ एंड थैंक्स टू मोदी जिसने ये एनवायरनमेंट क्रिएट की कि वो खुद ही जो धड़ाम से तो हवा में उसके जहाज़ गिर गए और ज़मीन पर उसकी साख गिर गई, तो वो साख खत्म हुई है। फिर पाकिस्तान इज़ अ नेचुरल स्टेबलाइजर। देखिए, पिवट है, अफगानिस्तान के पीछे खड़ा है, ईरान के पीछे है, इसकी लोकेशन जियो लोकेशन देख ले। फिर तीनों बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। और याद रखिएगा, कंटेस्टेशन जब होती है कंपटीशन में, नोबडी लीव्स द वैक्यूम्स। तो अमेरिका ने देखा है कि मैंने जिस पे इतना 15-20 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा था, तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट डूब रही है इन ऑल डोमेन्स, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री, इन ऑल डोमेन्स। और इसने चैलेंज भी नहीं करना। और हम उस वक्त भी कहते थे 2014 में जब ये वार्म अप हो रहे थे 13-14 में, तो हम उस वक्त भी इनको कहते थे अमेरिकन को, मैं सेंटकॉम में डिप्लॉयड था तब, कि आप गलत घोड़े पे बेट लगाना जा रहे हैं तो अच्छा है, बट वी आर हैप्पी कि अमेरिका दोस्ती करने लग गए और आपको भी समझ आ जाएगी। अब रियलाइजेशन भारत जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में, ख़ासूसन हमें पता है कि BLA की जो एक्टिविटीज़ हैं दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, इसको किस हद तक रिकग्निशन मिली है इस ऐलान के बाद कि आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है? दैट मीन्स पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आलमी दुनिया के सामने कि भारत जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ करा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कमर, देखिए, दिस इज़ 21st सेंचुरी। इस वक्त दुनिया को सब पता है कि किस तंजीम के पीछे कौन है, विच इज़ दी एक्चुअल, वो कहते हैं ना मूवर्स एंड शेकर्स जो है ना, वो एक्चुअल कौन है। तो अमेरिका को भी पता है। जैसे देखिए ना, तालिबान की तख्लीक हो रही है, ISIS की तख्लीक हो रही है, बहुत सी थीरीज होती है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ होती है। BLA पे डोजियर्स हमने किसको दिए हैं?
امریکہ کو دی ہیں تو اس میں یہی چیزیں ہم نے دی ہیں بار بار. اچھا جن ڈوزیر میں ہم نے انڈین انوالومنٹ دیا لائک جعفر ایکسپریس ٹرین اس کا ذکر اس میں ذکر اس میں ٹھیک ہے. اب ایئرپورٹ کا ذکر اس میں ہے, اس کے ہم لنک کر رہے ہیں کہ انڈینز وہ ہیں. پھر انڈیا کے اپنے لوگ ابھی دیکھیں نا, ایک ریسنٹلی ان کے اپنے ایک نے وہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو مرواتے تھے. ڈوول خود کلیم کرتے ہیں, ہیوبرس ہے نا یہ, خود کلیم کرتے رہے ہیں. امت شاہ کی دیکھ رہے. پھر امریکہ میں جو گربونت سنگھ کا جو ہوتا ہے اس کو جو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, گربونت سنگھ کے مرڈر کے جو لوگوں کو سزائیں دے رہی ہے امریکن عدالت دے رہی ہے, اور وہ امپلیکیٹ کر رہی ہے را کو اور گورنمنٹ آفیشلز کو کہ ان کی سربراہی میں یہ چیزیں ہو رہی تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ لیٹر لکھ رہے ہیں گربونت سنگھ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس اسٹیٹ کو بالکل بتا رہے ہیں کہ نو مور پراکسیز. پہلے شاید امریکن نے بھی ٹیسٹ اپروول دی ہوگی, اب دیر از نو مور ٹیسٹ اپروول. اور اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیے گا ویسٹ پہ بھی جائے گا, جنہوں نے ان کی پولیٹیکل سو کالڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہاربر کیا ہوا ہے. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ. ہم چاہتے ہیں برامداد بگٹی ہمارے حوالے ہو, مہران مری ہمارے حوالے ہو, ہربیار مری ہمارے حوالے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب یہ ایکسیس حاصل ہو جائے گی کچھ عرصے بعد کہ یو کے میں یا یو ایس میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور پاکستان کو مطلوب ہے اس حوالے سے فیسیلیٹیشن ہو؟ دیکھیے پاکستان بڑے عرصے سے بروزڈ ہے جی, ان چیزوں سے ہو رہا ہے. اور آپ کراچی کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں, آج سے اگر آپ لیٹ 80s میں چلے جائیں اور ارلی 90s میں, تو کراچی میں اپلیکیشن تھی تو یہ تانے بانے وہاں پہ ملتے تھے. پھر بلوچ بھی ڈسیڈنٹس ہیں وہ بھی یو کے میں, اور ادھر ان کے تانے بانے. تو یہ تھوڑا سا ویسٹ کا ایک پولیٹیکل اسائلم کے کانٹیکسٹ میں کہہ لیں, یا ایک وے آف ورکنگ یا وے آف کہتے ہیں نا وہ ایک آدھ وہ رکھتے ہیں. بٹ اینی ویز دس ول ٹریگر, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب پاکستان سلولی اینڈ گریجولی, میں نے بتایا نا جو آپ کی کریڈیبلٹی جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو آپ کو پھر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. تو امریکہ سے یہ ٹریگر ہوگا اور ویسٹ کے اوپر بھی اس کی امپلیکیشنز آئیں گی. سر وہ تو چلے وہاں پہ ہم انہیں ظاہری بات ہے ان کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن وٹ اباؤٹ اللہ نظر, بشیر زیب جو کہ یہاں پہ آپریٹ کریں, ابھی تک کیوں نہیں ہم نے ان کو قابو کیا؟ دیکھیے ان کو سینکچریز ہیں, ان کے پاس سیف ہیونز ہیں, وہ موو کرتے رہے ہیں. آئی تھنک ان دونوں اپلیکیشنز کے بعد, پہلگام کے بعد اور جو ایران میں اپلیکیشن ہوئی ہے, تو سیناریوز آر چینجنگ. چائنا انٹرسٹ لے رہے ہیں افغانستان کے اندر, اور اب امریکہ بھی جو پاکستان سے جڑ رہا ہے, تو اس میں میجر جو امپلیکیشنز آئیں گی وہ افغانستان پالیسیز پہ آئیں گی. تو اسپیس ان کی سکویز ہوگی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے, یہ اللہ نظر ہو کوئی بھی یہ لیڈر ہو, یہ جو پراکسیز کی جو کلائنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو یہ پتہ نہیں چلتی کہ ایک لائف ہوتی ہے. دے آر ناٹ دیئر ٹو رول فار ایور. ایگزیکٹلی یہ رول کے لیے یعنی ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ پانز ہیں, ان کو یوز کریں. انہیں بھی پتہ ہے کہ اسپانسر اسٹیٹ نے ہمیں کہیں نہ کہیں پھینک دینا ہے. تو یہی تو ابھی ڈر ہے افغانستان کے اندر کہ یہ جو بی ایل ایز ہیں, بی آر ایز ہیں, یہ ایک فرنچائزز ہے, ان کا ایک کنسورشیم ہے. آج پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, کل یہی کسی اور کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں نا, who could think آج سے 5 سال پہلے کہ طالبان کی طرف سے یہ چیز پاکستان کے خلاف اپلیکیشن ہو رہی ہوگی. تو یہ پراکسیز کا ایک کریکٹر ہے. نیشنز کو اس کریکٹر کو یوز دیکھنا چاہیے. اور ابھی جس طریقے سے ہندوتوا کی اپلیکیشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے ان کی ملٹری آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ بن کے چیزیں چینج کر رہی ہے, تو یہ ابھی اس میں اور یہ ان کی لائف جو ہے خود بخود جو ہے نا. If we particularly talk about the public support that these terrorist outfits are enjoying right now in Balochistan, BLA کی بات کریں, کیوں عوامی سپورٹ ہے سر؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عوامی سپورٹ ہے. سپورٹ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ولنگ سپورٹ ہو. کوئرشن انٹیمیڈیشن والی سپورٹ نہیں کہلاتی, وہ ٹیمپریری ہوتی ہے. دیکھیں جو آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کر دیا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو انسرجنسیز ہوتی ہیں, اس طرح کی جو وارز ہوتی ہیں نا, اس کا سینٹر آف گریوٹی لوگ ہوتے ہیں. جو وارنگ فیکشنز ہوتی ہیں وہ دونوں کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ رہیں. اسٹیٹ اپنی کوشش کر رہی ہے, وہ لوگ اپنی کوشش. ان کی کوشش ہے انٹیمیڈیشن, کوئرجن کی. جس دن اسٹیٹ اسٹرانگ ہو کے جہاں پہ ان کے سامنے دیوار بنا لے گی, ان کو پروٹیکشن کا احساس ہو جائے گا, تو دے ول ناٹ بی. آئی ٹوٹلی ڈونٹ ایگری کہ ان کو عوام کی کوئی بلوچستان کی سپورٹ اس فتنہ ہندوستان کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ ان کا نہ بلوچستان کی تہذیب سے تعلق ہے, نہ ان کے بلوچ ہونے سے تعلق ہے, اور نہ یہ ڈیپریویشنز کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ صرف اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں. ورنہ پولیٹیشینز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اکومولیٹو مسٹیک کی ہیں پاکستان نے, اس کو ٹھیک کریں گے, لیکن ناٹ تھرو دیز پیپل. انٹیمیڈیشن کوئرجن سے نہیں. Do you think one positive aspect we can talk about that کہ مسنگ پرسنس کو ایڈریس ہونا چاہیے, وہاں کی محرومیوں کو ایڈریس ہونا چاہیے, تو یہ جو تھوڑا بہت فریکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹس اپنے ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے, وہ بھی نہیں ہوگا؟
دیکھیں اس کو یوز کیا جاتا ہے پالیٹکس میں بھی، یہاں وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. جو لوگ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے وہ پولیٹیشینز بھی یہی ڈیپریویشنز ہوتے ہیں. جو سوشل موومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے ارد گرد اپنا وہ نیریٹو بیس کرتی ہیں. اس کے بعد جو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی آئی وڈ سے کہ اگر چھوٹی غلطیاں بھی ہیں یا بڑی غلطیاں بھی ہیں وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ. اس کو لیگل فریم ورک میں لانا ہوگا. مسنگ پرسنز کا 90% تو ڈرامہ ہے جی، مور دین، لیکن ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے لیکن وٹس ایور پاکستانیوں کی گریوینسز ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو لیگل فریم ورک میں لانا چاہیے. اور ان لوگوں کو بھی جو امید ہے نا، یہ جو ہائی جیک کر لیتے ہیں نا، میں نے جیسے سوشل موومنٹس ہیں، جب جو وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بنتی ہیں تو دیٹ از ڈینجرس فار دا اسٹیٹ. لیکن اسٹیٹ ہیز ویری کلیئر آئیڈیا. وہ اسٹیٹ نے اپنے بالکل ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے. جو آئین پاکستان کے نیچے اپنے حقوق کی جنگ کیا، یہ تو پولیٹیکل اسٹرگلز ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان میں گورننس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ جو انسٹیبلٹیز ہوتی ہے نا قمر صاحب، یہ بیٹل فیلڈ میں نہیں پیدا ہوتی. یہ جو ہم کہتے ہیں آپریشنز ہو رہے ہیں تو جنگ ہو رہی ہے، بیٹل فیلڈ میں سیکیورٹیز نہیں پیدا ہوتی. یہ پیدا ہوتی ہیں کوریڈورز آف بیڈ گورننس میں. جب آپ بیڈلی گورن کرتے ہیں تو یہ انسیکیورٹیز اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو آئی تھنک گورننس کو ہمیں سیریسلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سر وہ گورننس والے یہ کہتے ہیں کہ جب مداخلت ہوتی ہے تو گورننس ویک ہو جاتی ہے، ہم کر نہیں پاتے ہیں، تو وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے نا. دے شوڈ لیو اٹ. دے شوڈ لیو اٹ. اگر آپ یہاں پہ اینکر ہیں اور آپ اپنی مرضی کا پروگرام بھی نہیں کر سکتے تو یو شوڈ ناٹ بی سٹنگ آن دس سیٹ. سر ہمارا جو ہسٹوریکل اٹ از آل، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک. 1947 سے 2002 تک 400 بلینز بلوچستان کو دیے. 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ کے چیف منسٹر ہے. 2002 سے 2008 تک جو مشرف صاحب کا ٹائم تھا 400 ارب بلوچستان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ کالجز دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ کیڈٹ کالجز دیکھ لیں، آپ ان کی جو روڈز دیکھ لیں، آپ ان کی جو جتنی سہولتیں ان کو دی گئیں. تو پنجاب میں بھی بڑی ڈیپریویشنز ہے. پنجاب بندوق تو نہیں اٹھا لیتا نا. پنجاب میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی یعنی آپ سندھ میں چلے جائیں، سرحد میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، تو یہ ڈیپریویشنز ہر طرف ہیں. وہاں پہ ذرا چونکہ بفر زون، وار، ایک ماحول رہا ہے وہاں پہ. بٹ اگین میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. اسٹیٹ از لائک اے مدر. تو آپ کا وہ جب کوائن ہم کرتے ہیں نا فضول قسم کی ٹرمز لائک ناراض بلوچستان، ان سے بات کریں تو آپ اپنا اس کو سیلف پٹی میں ڈال دیتے ہیں قوم کو. تو ناراض پنجابی، کل ناراض سندھی. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس وقت ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا کولیبریشن کے ساتھ آپ کے اوپر اپلیکیشن آئی ہوئی ہے. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ نیو دلی میں سیف ہے، نہ سری نگر میں سیف ہے، نہ اسلام آباد میں سیف ہے. اس کے اوپر ایک اپلیکیشن آئی اور اب تو سامنے کھل کر سامنے چیزیں آ گئی ہیں. تو اس میں بھی اگر ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. تھینک یو ویری مچ جنرل زاہد محمود صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سیاست پر ڈسکس کریں گے. بلاول بھٹو زرداری جہاں ایک طرف حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت بھی قرار دے رہے ہیں. اس پر ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاست پر بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری ایک طرف تو پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف حکومت کو بھی نشانہ ان کی جانب سے بنایا گیا. حیدرآباد میں انہوں نے جلسے سے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ این ایف سی ایوارڈ دینا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ دے. 5 سالوں میں ایک دفعہ آئینی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن 2009 کے بعد سے ناظرین این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے. دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. کیا پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں خصوصاً 9 مئی کو لے کے. آپ یہ سنیں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا حصہ اور اس کے بعد پھر ہم سوال رکھیں گے. 9/9 کے حملے میں سیاستدانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا. وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہی ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی 9 مئی کو سیاست دانوں کا جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس سے باہر نکل گئی. وہ دہشت گردوں کی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت بن گئی. بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے کہہ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ دیکھیں، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بلاول بھٹو صاحب
کیونکہ ایک بینیفیشری ہیں اس ایونٹ کے، تو انہیں نے ضرور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں۔ اصل جمہوریت کا تقاضا جو پوائنٹ آف ویو ہم بار بار پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ صوفے کے نیچے اور میز کے نیچے وٹنس جن کی کریڈیبلٹی خود انہی نے ہی ججوں نے کہہ دیا کہ کریڈیبل نہیں ہے، کہ انہیں کہا جی شاہ محمود، فواد چودھری یہ سب معاف ہو گئے، انہیں کہا وٹنس نے غلط دیکھا ہے یا وٹنس سے جھوٹ بولا ہے۔ جو وٹنس ان کیسز میں جھوٹ بول سکتے ہیں وہی وٹنس جو ہے باقی 150 لوگوں کو جو ہے سزا دلوانے کے کام آتے۔ اصولی طور کے اوپر کامن لاجیکل بات اگر کی جائے تو اتنی جگہوں پہ حملہ ہوا بقول حکومت وقت کے، اس کی ارد گرد ہمارے لحاظ سے تقریباً 250 سے زیادہ کیمراز تھے۔ 250 کیمراز کی فوٹیج غائب ہے۔ اسی طریقے سے 26 نومبر کی بھی فوٹیج غائب ہے۔ یہ بڑا کنوینئنٹ ہے کہ وہ ڈاکٹرڈ فوٹیجز یا کٹ فوٹیجز بنا کے پیش کر دی جائے۔ دوسری چیز، کتنی بڑی ناکامی ہے پولیس کی کہ they let people walk into the famous Corps Commander's house. This party has been in existence for 28 years before 9th of May. Parties don't change their history in a single day. ایک دن میں نہیں تبدیل کرتے اپنا طریقہ کار۔ ہم نے ہمیشہ ہماری تقاریر میں، ہمارے لٹریچر میں کہیں بھی تشدد کی بات نہیں کی ہے۔ جی نثار کھوڑ صاحب آپ کیا اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کی بات نہیں کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب یہ تقریر کر رہے تھے آپ بھی غالباً ان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ دہشت گرد جماعت بیسیکلی کہا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔ دیکھیں صاحب، بات ذرا تحمل سے سن لیجئے گا میری ناقص رائے۔ یہ جو بھی 150 تھے یا 200 تھے یا 900 تھے یا جتنے بھی تھے، یہ سارے حکم کے غلام تھے۔ انہیں کہا گیا کس طرح سے نکلو، کہا کس نے؟ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا، جس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ مجھے یہ حکومت والے کسی غلط برابر کیس میں گرفتار کرنے جا رہے ہیں، میں آپ سے پھر کبھی خطاب کر سکوں نہ کر سکوں، اس لیے آپ نکلو حقیقی آزادی کے لیے۔ یہ عمران خان کے خود کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اب یہ سارا کچھ جب ہوا تو کورٹ نے کہا بھائی فورنسک وہ وائس ٹیسٹنگ کرواؤ، اور فورنسک ٹیسٹنگ سے عمران خان صاحب نے 4 دفعہ انکار کیا ہے کہ اس کی وائس میچ کریں اس اعلان سے جو انہوں نے خود کیا تھا، اور ابھی جو خود ہیں اس وائس ٹیسٹنگ کے لیے وہ انکار کر رہے ہیں۔ کیا تھا کہ بازوں کو، کبھی ٹینکوں کو، کبھی ایٹم بم کے اس خاکے کو جلایا، گھیراؤ کیا میاں والی میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، لاہور میں۔ اب اسلام آباد وہ کور کمانڈر کا گھر ہو نہ ہو، وہ جناح ہاؤس کہلاتا ہے۔ اب جناح ہاؤس پہ جانے سے حقیقی آزادی مل جا رہی تھی، ان لوگوں کو حقیقی آزادی جناح ہاؤس کو اٹیک کرنے سے مل رہی تھی۔ اب کوئی ہوش کی بات کرے، یہ بات ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس طرح کی ضرور ترغیب دی ہوگی، پہلے سے ان کو کچھ نہ کچھ کہا گیا ہوگا، اور اس کے بعد ہی وہ نکلے تھے۔ اچانک تو نہیں ہے کہ اچانک وہ عمران خان صاحب کہہ دیں حقیقی آزادی کے لیے نکلو، وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس کی جا کے پوشاکیں پہن کے اور ناچنا شروع کریں، وہ جا کے پوشاکوں کو آگ لگائیں یا گھر کو آگ لگائیں یا کسی اور نشان کو آگ لگائیں۔ جو ٹینک ہم نے یا جو جہاز ہم نے انڈیا کا پکڑا اس کو جا کے انہوں نے آگ لگا دی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ پہلے سے ضرور کچھ ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے تو لوگوں نے اس طرح سے ریئیکشن دیا۔ اور حکم کے غلام تھے، لیڈر نے کہا نکل پڑے۔ ہمارے کیا ہوگا بغیر یہ سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا،
انہوں نے یہ سب کچھ کر ٹھیک، لیا 9 حماد صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حماد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ فیصلے آ رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ نااہل بھی ہو رہے ہیں, اس کے نتیجے میں سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے رائٹ ناؤ وہ صرف سیاسی طور پر نہیں ہو رہا, ریاست اس بات پر کنونسڈ ہے کہ اب کوئی معافی نہیں ہے اور اب جو ہے انہوں نے طے کر لیا ہے 9 مئی والے جو ہیں ان کو الگ کرنا ہے اور ان کو ایک ایسا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی یہ جرات نہ کر سکے؟ بہت شکریہ قمبر. دیکھیں تاریخی حوالے سے ہم دیکھیں تو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوئی, لیکن اس میں سیاستدانوں کا قصور تو نہیں تھا. یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, یہ وہی بھٹو تھے جنہوں نے شملہ معاہدہ کروا کر اپنے 1 لاکھ کے قریب فوجیوں کو چھڑوا لیا تھا, پاکستان کو آئین دیا تھا, ایٹم بم کی بنیاد رکھی تھی, سٹیل مل لے کر آئے تھے, لیکن ان کو پھانسی چڑھایا گیا. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر نواز شریف جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا, جس نے اس ملک میں موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھائے تھے, جو ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا ہندوستان کے سامنے, تو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن عمران خان کا معاملہ تاریخی طور پر الگ ہے. انہوں نے 9 مئی کیا ہے, اس کا اگر 1 لاکھ بار بھی یہ انکار کرے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. چلے ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کو یہ نہیں کیا, لیکن کیا ہم اس کا بھی انکار کریں گے کہ اس نے 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم کو یہ دھمکی نہیں دی تھی کہ میں آپ کا اے سی اتروا دوں گا؟ کیا انہوں نے رانا ثناء اللہ سے نہیں کہا تھا کہ تمہاری مونچھیں کاٹ دوں گا؟ کیا انہوں نے پولیس افسر سے نہیں کہا تھا, یہ دھمکی جلسے میں نہیں دی تھی کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ کیا انہوں نے ایک محترم خاتون جج کو دھمکیاں نہیں دی تھی؟ تو یہ تو ان کا ایک رویہ ہے, اور وہ رویہ پوری جماعت میں سرایت کر جاتا ہے. دیکھیں سیاستدان کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کارکنوں میں بھی سرایت کر جاتا ہے. فردوس صاحب دونوں نثار کھوڑو صاحب نے بھی حماد حسن صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ انسٹرکشن آئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ 1 دن میں نہیں ہو گیا. جیسے آپ دلیل دے رہے تھے کہ اس سے قبل 8 سالہ جو آپ کا ماضی ہے اس کو دیکھ لیں, 1 دن میں دہشت گرد ہم نہیں بن جاتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسٹرکشن دی گئی تھی وہ ایک لیڈر کی جانب سے دی گئی تھی, اس لیڈر کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا, یہ پری پلان تھا. سوال مجھ سے؟ جی آپ سے. جی پہلی چیز نثار کھوڑو صاحب, آپ تو آئین کو کافی جانتے ہیں. آرٹیکل 13 تو آپ نے پڑھا ہوگا. آرٹیکل 13 میں پولیگرافک ٹیسٹ یا کسی چیز سے جو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے سیلف انکریمنیشن کی, یو کین آلویز ٹیک این ایکسکیوز, ڈبل جیپرڈی کی آپ کو دیا گیا ہے. No, but a text of Article 13B is clearly no person shall be compelled to be a witness against himself. دنیا بھر کا یہ قانون ہے. Why should he conduct himself to? جو کورٹ نے امپریشن لینا لے, but he has a fundamental right to say no to that test. ایک. دوسری صاحب یہ کہتے ہیں وہ شہباز شریف کی تقریر چلا دیں کہ میں زرداری کی پیٹ پھاڑوں گا, اس کے پیسے نکالوں گا, اس کی لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ایک وزیر اعظم ہے, دوسرا صدر ہے. نہیں ہے تو میں آپ کو نکال کے ابھی بھیج دیتا ہوں, چلا دیجیے اگر آپ کو نہیں ملتا. اور کس کس کی تقریریں سناؤں کہ کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں. ناظرین ڈسکشن جاری رہے گی, ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. تینوں معزز مہمانی گرامی ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حماد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ دیا جائے گا؟ 2009 کے بعد سے نہیں ملا. بلاول بھٹو زرداری دوبارہ سے مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے ایف بی آر ریونیو کو دیکھیں, ملک کی جو ابھی معیشت چل رہی ہے اس کو دیکھیں, لگ نہیں رہا کہ این ایف سی ایوارڈ دیا جائے گا. دیکھیں نثار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2000 کے بعد نہیں ملا, تو کیوں نہیں ملا؟ آپ کے وزرائے اعظم آئے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم بنے, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وزیر اعلیٰ بنے, زرداری صاحب پہلے بھی پریزیڈنٹ بنے تھے, آج بھی پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی آپ کے پاس سے.
تو کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو گورنمنٹ کا باقاعدہ حصہ ہے، آپ تو اس سسٹم میں شامل ہیں. اگر نہیں ہوا تو یہ صرف ایک جماعت کی ناکامی نہیں ہے، یہ تمام ان جماعتوں کی ناکامی ہے جو اقتدار میں آئے اور اسے پورا نہیں کیا. البتہ یہ بات کے صوبوں کے حوالے سے محرومی کا جو ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم ایک بڑی کوشش تھی، بڑی کامیاب کوشش تھی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو 2 صوبے بدترین دہشت گردی کا شکار ہیں. خیبر پختونخوا میں فاٹا کو مرج کیا گیا، اس کے لیے جس فنڈ کا اعلان کیا گیا تھا وہ ابھی تک انہیں نہیں ملا، وہ وسائل ان کو فراہم نہیں کیے گئے. ابھی بھی وہ، آج بھی وہ بدترین دہشت گردی کا بھی شکار ہے، غربت بھی ہے، شفٹنگ بھی ہو رہی ہے، آئی ڈی پیز بھی جا رہے ہیں. ابھی باجوڑ سے گزشتہ 3-4 دنوں میں 40,000 لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے. تو دیکھیں یہ ایک مسئلہ تو ہے بہرحال، اور یہ تمام اکائیوں کا مسئلہ ہے، لیکن ان اکائیوں کا جیسے پختونخوا یا بلوچستان ہوئے جہاں پر صورتحال زیادہ خراب ہے، تو کم از کم بلاول صاحب کی اس بات کی تائید کی جا سکتی ہے کہ فوری طور پر NFC ایوارڈ کے حوالے سے پیشرفت کی جائے. لیکن موجودہ حکومت جس طرح کی کارکردگی وہ دکھا رہی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، تو کوئی عملی طور پر گو کے کاغذات میں تو ہم معیشت کی بہتری بھی دیکھتے ہیں، جمہوریت بھی دیکھتے ہیں، آئین و قانون کی سپرمیسی بھی دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. میری عرض سن لیں. جی نثار صاحب. میں معذرت کے ساتھ، دیکھیں 2008 میں پیپلز پارٹی کا صدر آیا، 2008 میں یوسف رضا گیلانی صاحب آئے اور وہ 2012-13 تک ہوئے. اسی دوران NFC ایوارڈ اناؤنس کیا گیا، اس میں زرداری صاحب خود بیٹھے تھے، یوسف رضا گیلانی خود بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب خود بیٹھے تھے. یہ چاروں صوبے، بلوچستان میں انہوں نے میٹنگ کی، بلوچستان میں شاید انہوں نے اناؤنس کیا تھا یہ NFC ایوارڈ. اب اس کا مدعا جو تھا وہ 2013 تک تھا. 2008 کے بعد 5 سال کے بعد دوسرا NFC آنا تھا. 2013 کے بعد زرداری صاحب بھی نہیں رہے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نہیں رہے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نہیں رہا. اب یہ بنتی ہے بات آگے 2013 سے 18، 18 سے 24، 18 سے 24. یہ 2 ادوار تھے جس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. اور اگر پیپلز پارٹی اب ہے، چاہے وہ آئینی عہدوں پر ہے، لیکن پھر بھی اپنی آواز تو ضرور اٹھانے کا فرض نبھائے گی نا. ہم تو نواز شریف صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے NFC ایوارڈ کیوں نہیں دیا، عمران خان نے کیوں نہیں دیا. نثار صاحب ویسے ان ساری باتوں پر کوئی پازیٹیو رسپانس دیا مسلم لیگ نون نے آپ کو؟ جی بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم نے، کسی نے سوال کیا، ہم نے اس کا جواب دیا، اور ہم نے اس موقف کی تائید کی کہ NFC ایوارڈ آنا چاہیے. یہ عوام کا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. اور ہم اس کا پریشر بڑھا سکیں گے، ہم پریشر بڑھا سکیں گے. ابھی 24 میں الیکشن ہوئی ہے نا، ابھی 25 پورا ہونے والا ہے. ٹھیک، 1 سال گزرنے کو ہے، 1 سال کو گزرنے کو ہے. ابھی 4 سال اور پڑھیں. ہم اپنی حکمت عملی جاری رکھیں گے کہ NFC ایوارڈ پھر سے دلایا جائے. حماد صاحب یہاں پہ تو ساری شہر میں افواہیں بھی ہیں. 27ویں دوسری بات بلاول صاحب نے صرف سندھ کی بات نہیں کی تھی. حیدرآباد میں بلاول صاحب نے 4 صوبوں کی بات کی ہے. NFC ایوارڈ 4 صوبوں کے لیے جی بالکل 4 صوبوں کے حوالے سے بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری. حماد صاحب شہر میں تو افواہیں ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم میں زیادہ خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے، جو کہ حافظ حمداللہ نے بھی ہمارے شو میں کہا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا کہا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے NFC ایوارڈ کی مخالفت ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ صرف محض تقریر ہی ہے یا پھر ایک دعویٰ ہی ہے؟ کیا کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم دیکھیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں کمبر، ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک پاپولر جماعت کے رہنما جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، کیونکہ وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں. اس ملک میں صرف اس نے جرم کیا تھا، کسی اور نے نہیں کیا تھا.
میں ان کے جرم کو جس پر ان کو سزا دی گئی ہے اس لیے جرم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یا ان الزامات کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کدھر ہیں؟ جو دوسرے ڈکیت تھے وہ سارے باہر پھر رہے ہیں، جنہوں نے آئین کو پامال کیا، جنہوں نے جمہوریت کو پامال کیا، جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی انتہا کر دی، وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، لیکن ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ پارلیمانی اکثریت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مسلم لیگ سرفرست تھے اور پھر پیپلز پارٹی ہے، ان لوگوں نے آئین و قانون کی سپرمیسی یا پارلیمان کی بالادستی کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ 26ویں ترمیم آئی، اس سے کیا پھوٹا ہمارے سامنے؟ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، اس میں غیر جمہوری قوتوں کو دوام بھی بخشا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا، ان کی خواہشات اور ان کی وشز جو ہے اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ لیکن بتایا جائے کہ جب آئین اور قانون اتنے کمزور ہوں، جب پارلیمان کے اندر اتنی توانائی نہ ہو، جب اتنی طاقت نہ ہو، تو پھر 27ویں ترمیم کاغذ پر لکھا ہوا اس پارلیمان کے سامنے ایک ڈکٹیشن کی صورت میں آئے گا اور اس کو یہی پارلیمان اس کو پاس کرے گی، اور اس سے کیا نکلے گا؟ اس سے آئین کی سپرمیسی کم از کم نہیں نکلے گی، اس سے وہی کچھ نکلے گا جب کمزور جمہوریتیں، نثار صاحب غیر جمہوری قوتوں کے سامنے جھکی ہوئی سیاسی طاقتوں کے ہاتھ سے جو کچھ نثار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے ہم سے۔ سر جی میں عرض کروں، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم پر الزام ہے کہ ہم نے کمزور جمہوریت کی ہے تو میں عمران خان سے کیوں نہیں سوال کر سکتا کہ انہوں نے 3.5 سال میں NSC ایوارڈ کیوں نہیں دیا؟ جب اتنی مضبوط حکومت تھی، جب اتنی مضبوط جمہوریت تھی، جب آرمی کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ میں 1 پیج پہ ہوں، کیوں نہیں NSC ایوارڈ دیا؟ پہلا تو سوال اس کا جواب چاہیے۔ رہی بات اب 26ویں ترمیم ہوئی، ایک منٹ سر میں معافی جی نثار صاحب کنٹینیو کریں۔ چلو آپ نے نواز شریف کو بھی کمزور کہہ دیا، پیپلز پارٹی کو کمزور کر دیا، اگر مضبوط حکومت تھی تو عمران خان کی تھی، تو انہوں نے کیوں اس چیز کو پس و پیش کر دیا، پس و پردہ رکھ دیا؟ کیوں اس پہ نہیں جاگے؟ کیوں انیشیٹ نہیں کیا کہ ابھی بھی سوال ہو رہا ہے NSC کا؟ رہی بات 26ویں ترمیم جوڈیشل ریفارمز کے لحاظ سے سوچی، آج بل تو چاہتے تھے کہ، لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑا بہت کمپرومائز کیا، ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لی، اس بینچ میں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی دی کہ کوئی لاپ سائڈڈ فیصلے نہ ہوں۔ جیسے بھٹو صاحب کو لاپ سائڈڈ فیصلے کے تحت پھانسی پہ چڑھایا گیا، ہم کم از کم اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لاپ سائڈڈ فیصلے کی حمایت نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے 26ویں ترمیم کی تو سب کی رائے کے ساتھ کی، اب سب پولیٹیکل پارٹیاں اس میں شامل تھیں، خود PTI والے بھی بیٹھے رہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی ہو جائے۔ رہی بات 27ویں ترمیم، ابھی تو وہ آئی نہیں، یہ خام خیالی ہے، ابھی ہوا میں باتیں ہیں۔ بلاول صاحب نے خود کہا ہوا میں باتیں، اور 26ویں ترمیم کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ پاکستان کے عوام کے خلاف بات ہوئی، ہم پھر اپنا اسٹینڈ لے لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حماد صاحب، ایک تو مہاجرین کا جو معاملہ ہے، اس میں چند افسران کی وجہ سے یہ معاملہ ملتوی ہو رہا ہے، یہ سٹوری کیا ہے؟ دوسرا، آپ سے کرپٹ افسران کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، کہا جا رہا تھا لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی معاملہ چلا گیا ہے، جن افسران نے پرتگال میں جائیدادیں خریدی ہیں۔ دیکھیں، پرتگال کے جائیدادوں کے حوالے سے تو خواجہ آصف خود خاموش ہو گئے جب انیشیٹ کیا تھا اس ایشو کو، تو پھر انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم پھر اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے، پھر ہم اس پر بات کرتے، لیکن انہوں نے ایک بات کی اور خاموش ہو گئے، تو اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ابھی؟ البتہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، بہت ساری شہادتیں بھی آئی، بہت سارے ثبوت بھی آئے، وہ آیا تھا نا پاپا جانز والا،
اور پھر عمران خان نے ٹیلی ویژن پہ کوئی کاغذ لہرایا اور کہا کہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. بھئی آپ کہاں سے مطمئن ہو گئے؟ کو تمام ثبوت صحافی نے فراہم کر دی تھی. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. اب البتہ بات مہاجرین کے حوالے سے دیکھیں قمبر، یہ افغان ریفیوجز کمشنریٹ ہے پشاور میں. 1979 میں جب ریفیوجز آئے تو یہ کمشنریٹ قائم کر دیا گیا تھا. بعد میں یعنی گزشتہ 6, 7, 8 سال کے دوران مختلف سیاسی لوگوں نے اس میں غیر قانونی بھرتیاں کی اور تقریباً 28 افسران کو گھر سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا. اس میں ایک کا نام سیف علی خان ہے جو سابق چیف سیکرٹری کے بیٹے ہیں، ایک حیدر ہے جو اسفندیار ولی خان کے قریبی ہے، طارق مروت اور دوسرے لوگ وہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی عزیز ہے. جو موجودہ کمشنر ہے وہ وابڈا سے ڈپوٹیشن پر آئے ہیں، ایس ڈی او ہے لیکن کمشنر افغان ریفیوجز بنے بیٹھے ہیں. اب تمام معاملات یہاں سے بگڑ گئے، ادارہ کرپشن کی طرف بھی چلا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے سیفران مرکزی حکومت کو لکھا ہے کہ کیمپس جو ریفیوجز کیمپس ہیں، چونکہ ریفیوجز 1 ستمبر سے ختم ہو رہے ہیں تو ان کو ڈی نوٹیفائی کریں. لیکن اس پہ سیفران نے پاؤں رکھ دیا کیونکہ یہ 28 افسران جو ہے یہ بے روزگار ہو جائیں گے اور ان کی پشت پر سیاسی قوتیں ہیں. اگر کیمپس ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے تو پھر مہاجرین جائیں گے کیسے؟ کیونکہ ان کے روزگار ختم ہونے کا خدشہ ہے. تو لگتا ایسے ہے کہ مہاجرین جانے کا معاملہ پھر ملتوی ہو سکتا ہے ان 28 لوگوں کی وجہ سے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. نثار کھوڑو اور حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.